दोस्तों एक बादशाह था। बादशाह बड़ा मुनसिफ और आदल पसंद था, लेकिन उसमें एक बुरी आदत थी। उसे बेटियों से सख्त नफरत थी। अल्लाह की कुदरत, उसके यहाँ पहला बेटा पैदा हुआ। उसे अपना बेटा बहुत अजीज था। बहुत नाज नखरे और लाड प्यार से बादशाह अपने बेटे को पाल रहा था। चंद साल के बाद मलका फिर से उम्मीद से हुई। विलादत के दिन करीब थे, लेकिन बादशाह सलामत को किसी दूसरे बादशाह की दावत पर मुल्क से बाहर जाना पड़ गया। जाने से पहले बादशाह ने मलका को हुक्म दिया कि मैं बाहर जा रहा हूँ। अगर मेरे आने से पहले विलादत हुई, लड़का हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर लड़की हुई तो उसे मार डालना। दोस्तों बादशाह चला गया। चंद हफ्ते के बाद मलिका के यहाँ लड़की की विलादत हुई। दोस्तों औलाद माँ को बहुत प्यारी होती है। मलका रोने लगी कि ऐ अल्लाह, अब मैं क्या करूँ। विलादत के वक्त सिर्फ एक दाई मौजूद थी जो मलका की हालत देख रही थी। अल्लाह ने उसके दिल में रहम पैदा कर दिया। उसने मलिका से कहा, ऐ मलिका, आप दिल छोटा मत कीजिए। मैं यहाँ से सबके सामने बच्ची को हलाक करने के बहाने से ले जाऊंगी और मैं यहाँ से इसे अपने घर ले जाकर पालूंगी। आप किसी तरह से बच्ची के लिए खर्च वगैरह भेजती रहना। आपकी बच्ची खुशहाल और हमेशा आसूदा रहेगी, वरना मुझ गरीब को जो नसीब होगा मैं उसी में इस बच्ची को पालने की कोशिश करूंगी। दोस्तों मलिका ने कुछ सोना चांदी और जेवरात वगैरह उस दाई को थमा दिए और बच्ची को उसके हवाले कर दिया। और महल में ये बात फैला दी गई कि दाई ने ले जाकर बच्ची को मार डाला है, जबकि दाई ने शहजादी को अपने घर लाकर पूरे नाजो नखरे से उसकी परवरिश शुरू कर दी। दोस्तों जब काफी दिनों के बाद बादशाह सफर से वापस लौटा तो उसे भी यही अहवाल सुनाया गया। बादशाह ये सुनकर खुश हो गया। इधर दाई ने लोगों के सामने शहजादी को अपनी नवासी जाहिर किया। कभी कभार बादशाह से छुप छुपा कर वो शहजादी को लाती और अपनी बेटी को देखकर मलका की ममता को कुछ करार मिलता और वो दाई को सोना चांदी और कुछ खर्च वगैरह दे दिया करती थी, क्योंकि शहजादी की परवरिश बड़े अच्छे तरीके से हो रही थी। शहजादी का कद खूब निकला था। वो बड़ी खूबसूरत थी, इसलिए जवान होते ही दुनिया के सामने शहजादी न होते हुए भी वो शहजादियों की तरह ही दिखती थी। दोस्तों एक दिन का वाकया है कि बादशाह की सवारी शहर के बाजार से गुजर रही थी। उसी वक्त शहजादी और दाई उसी रास्ते से जा रही थी। बादशाह की नजर शहजादी पर पड़ी तो अपने वजीर से पूछने लगा, ये कौन है? तो वजीर बोला, बादशाह सलामत, ये इस बेचारी औरत की नवासी है। मुझे ये लड़की बड़ी पसंद आई है। कल इसके घर मेरे लिए रिश्ता लेकर जाना। दोस्तों दूसरे दिन वजीर दाई के घर बादशाह के लिए रिश्ता मांगने चला गया। ये सुनकर दाई के ओसान खता हो गए कि अब मैं क्या करूं। उसने कहा, मैं गरीब औरत हूं और मेरी नवासी बादशाह के लायक बिल्कुल नहीं है और ना ही बादशाह का किसी गरीब से रिश्ता जोड़ना सही है, इसलिए दोबारा इस सिलसिले में मेरे घर मत आइएगा। दोस्तों वजीर ने दाई की बहुत मिन्नत समाजत की, लालच दिया, दौंस धमकी दी, लेकिन दाई टस से मस नहीं हुई। तब बादशाह ने हुक्म दिया कि दाई को पकड़कर खूब सजा दो ताकि वो रिश्ते के लिए मान जाए। दोस्तों दाई को पकड़कर बादशाह के सामने पेश कर दिया गया। उन्होंने उसे खूब पीटना शुरू कर दिया। सिपाहियों ने दाई को कपड़े की तरह निचोड़ कर रख दिया। बेचारी पहले से ही 2 हड्डियों की मार थी, वो इतनी भी बर्दाश्त न कर सकी और बादशाह के सामने चीख पड़ी, बादशाह सलामत, ये कोई और नहीं बल्कि आप ही की बेटी है। मैंने इसे हलाक करने की बजाय अपने घर ले जाकर इसकी परवरिश की थी। दोस्तों जब बादशाह को एहसास हुआ कि वो क्या गलती करने जा रहा था और खुदा ने उसे गुनाहे अजीम से बचा लिया था, तो वो और भी गुस्से में आ गया और अपने बेटे यानी शहजादे को बुलाकर हुक्म दिया कि अपनी बहन को जंगल में ले जाकर कत्ल कर दे, उसकी आंखें निकाल कर और उसका खून मुझे ला कर दे, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि अब की बार शहजादी मर चुकी है। दोस्तों शहजादे को किसी सूरत भी ये बात गवारा नहीं थी कि वो अपनी बहन को कत्ल कर डाले, क्योंकि उसे पता चल चुका था, इसलिए उसने उसे कत्ल नहीं किया। लेकिन वो ये भी जानता था कि अगर उसने अपनी बहन को कत्ल नहीं किया
تو بادشاہ ان دونوں کو مروا دے گا۔ مجبور ہو کر وہ شہزادہ اپنی بہن کو لے کر جنگل کی طرف چل پڑا۔ جب دونوں بہن بھائی جنگل پہنچے تو بھائی کی محبت بہن کے لیے جوش میں آ گئی۔ بہن سے کہنے لگا، میں تمہیں یہیں چھوڑ دیتا ہوں، تمہاری قسمت تمہیں درندے کھا جائیں یا تم بچ کر کہیں اور نکل جاؤ۔ دوستو دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کے گلے لگ کر خوب روئے۔ شہزادی آنسو بہاتے ہوئے گھنے جنگل کی طرف جانے لگی۔ آخری بار پلٹ کر بھائی کو دیکھا اور جنگل میں گھس گئی۔ اس کے بعد شہزادے نے ادھر ادھر سے ڈھونڈ کر ایک ہرن کا شکار کیا اور اس کا خون نکالا اور آنکھیں نکال کر بادشاہ کو دکھا دی۔ جب بادشاہ کو تسلی ہو گئی تو ملکہ نے اپنے بیٹے کو بلا کر اپنی بیٹی کے متعلق پوچھا تو شہزادے نے ماں کو سارا واقعہ سچ سچ بتا دیا۔ تو ملکہ نے آسمان کی طرف منہ کر کے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ تم میری بیٹی کی حفاظت کرنا، اسے اپنے امان میں رکھنا اور اسے کسی اچھی جگہ پار لگا دے۔ دوستو شہزادی جنگل میں رہنے لگی۔ بھوک مٹانے کے لیے جنگلی پھل پھول کھا کر وہ اپنا وقت گزار رہی تھی۔ اس دوران بڑا لمبا عرصہ گزر گیا۔ کسی اور ملک کا بادشاہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اسی جنگل سے گزر رہا تھا۔ شہزادی کے کانوں میں کسی گھوڑے کے قدموں کی آہٹ پڑی تو جلدی جلدی کسی گھنے درخت پر چڑھ گئی۔ اتفاقاً بادشاہ بھی اسی درخت کے نیچے آ کر کھڑا ہو گیا۔ درخت گھنا اور سایہ دار تھا۔ اس نے ایک طرف اپنے گھوڑے کو باندھا اور درخت کے سائے میں کپڑا بچھا کر تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے لیٹ گیا۔ کیونکہ اس کا منہ آسمان کی طرف تھا اور وہ اپنے خیالوں میں گم تھا تو اس کی نظر درخت کے گھنے پتوں میں پوشیدہ کسی کپڑے پر پڑی تو وہ اچھل کر بیٹھ گیا اور اونچی آواز میں کہا، تم جو بھی ہو اپنے آپ کو ظاہر کرو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ دوستو اس پر شہزادی بولی، اے مسافر، میں ایک لاچار لڑکی ہوں، اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے درخت سے نیچے اتر گئی۔ جب بادشاہ نے حسین و جمیل شہزادی کو دیکھا تو پورے دل و جان سے وہ اس پر فدا ہو گیا۔ وہ شہزادی سے کہنے لگا، میں ایک بادشاہ ہوں، اگر تم برا نہ مانو تو میں تم سے شادی کر کے تمہیں اپنی ملکہ بنانا چاہتا ہوں۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، شہزادی نے تو حامی بھر لی۔ وہ بھی ایک ایسا انسان چاہتی تھی جو اسے عزت دے اور اس کی حفاظت کرے۔ بادشاہ شہزادی کو لے کر خوشی خوشی اپنے ملک روانہ ہو گیا۔ اپنے ملک پہنچتے ہی بادشاہ پہلے وزیر کے گھر پہنچا اور اسے کہا، ایسی سمجھو کہ یہ تمہاری ہی بیٹی ہے، میں کل رشتہ مانگنے آؤں گا اور شادی کر کے اپنی امانت یہاں سے محل میں لے جاؤں گا۔ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، جب آپ کا دل چاہے اسے بیاہ کر لے جائیے گا۔ دوستو جلد ہی بادشاہ نے شہزادی سے شادی کر لی اور اسے بیاہ کر اپنے محل لے گیا۔ چند سال کے بعد بادشاہ کے ہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی۔ اب جب اللہ نے ہم دونوں کو اولاد نورینہ سے نواز دیا ہے تو مجھے بتاؤ تم کون ہو اور کس کی بیٹی ہو اور تمہارا تعلق کس ملک سے ہے۔ دوستو شہزادی نے کسی طرح سے بادشاہ کو ٹال دیا۔ ایسے ہی سال گزرتے گئے۔ بادشاہ کے ہاں دوسرا اور پھر تیسرے بیٹے کی ولادت ہوئی۔ اس موقع پر بادشاہ نے شہزادی کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے بہت زیادہ دباؤ ڈالا۔ آخرکار شہزادی مان گئی اور بادشاہ کو ساری حقیقت بتا دی۔ بادشاہ نے جب شہزادی کی دکھ بھری کہانی سنی تو اس سے کہنے لگا، اپنے آپ کو تیار کرو، میں تمہارے ماں باپ کے گھر لے کر جاؤں گا۔ بادشاہ نے پورے جاہو جلال سے ایک بڑے لشکر کے ساتھ شہزادی اور تینوں بیٹوں کو بھیجا، لیکن خود سلطنت کے ضروری کاموں کی وجہ سے وہ اپنے ملک میں رک گیا۔ اپنے وزیر اور قاضی کو شہزادی کے ساتھ روانہ کر دیا اور کہا، میں پہلی، دوسری یا تیسری منزل پر تم لوگوں سے آ کر ملوں گا۔ سب روانہ ہو گئے۔ شام ہوتے ہی انہوں نے پہلی منزل پر پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ ساتھ ہی میں انہوں نے شہزادی کا خیمہ لگایا۔ تب شہزادی نے دیکھا کہ وزیر کا خیمہ بھی اس کے خیمے کے بالکل قریب ہے۔ تو شہزادی نے وزیر کو بلا کر پوچھا، وزیر تم جانتے ہو کہ میں ایک بادشاہ کی بیٹی ہوں اور ایک بادشاہ کی بیوی ہوں، تم اپنا خیمہ یہاں سے دور لگاؤ۔ تو وزیر نے کہا، ملکہ بادشاہ نے ہمیں آپ کی حفاظت کی خاطر آپ کے ساتھ روانہ کیا ہے،
اگر آپ یا آپ کے بچوں کو کچھ ہو گیا تو بادشاہ کو کیا جواب دیں گے؟ وزیر نہیں مانا، خیمے لگ گئے، رات ہو گئی، سب تھکے ہوئے تھے تو سارے لوگ سو گئے۔ دوستو وزیر کے دل میں کھوٹ تھا تو وہ شہزادی کے خیمے میں داخل ہو گیا۔ شہزادی یہ دیکھ کر بہت گھبرا گئی۔ شہزادی نے اسے باہر جانے کو کہا لیکن وزیر آگے بڑھنے لگا۔ جب شہزادی نے دیکھا کہ وزیر کسی صورت نہیں مان رہا تو اس نے اپنے بڑے بیٹے کو وزیر کے سامنے کر دیا کہ تمہیں اس بچے کے سر کی قسم اس طرح مت کرو۔ لیکن بد کردار وزیر آگے بڑھا اور تلوار نکال کر ایک ہی وار سے بچے کا سر تن سے جدا کر دیا۔ شہزادی نے وزیر سے کہا، میں ایک نیک اور پاک باز عورت ہوں، اس وقت بھی میں وضو سے ہوں، مجھے اتنا موقع دو کہ میں اپنا وضو توڑ کر آتی ہوں، تب تمہارا جو دل چاہے وہ کر لینا۔ دوستو وزیر نے کہا جاؤ اور جلدی آ جانا۔ شہزادی بھاگتی ہوئی وہاں سے دور ایک جھاڑی میں جا کر چھپ گئی۔ وزیر کچھ دیر کے بعد اسے ڈھونڈنے نکل پڑا لیکن وہ ناکام رہا۔ صبح ہونے والی تھی تب وہ شہزادی کے خیمے میں داخل ہوا اور صبح شہزادی جب اپنے خیمے میں آئی تو اپنے بیٹے کی لاش کو نہ پا کر رونے لگی۔ لشکر دوبارہ روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے شام تک وہ دوسری منزل پر جا پہنچے۔ خادموں نے شہزادی کا خیمہ لگایا اور وزیر کا خیمہ آج دور لگا دیا، لیکن آج وکیل کا خیمہ قریب لگا ہوا تھا۔ شہزادی نے وکیل کو بلوایا اور کہا، تم اپنا خیمہ یہاں سے ہٹا دو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو وکیل بولا، ملکہ بادشاہ سلامت نے مجھے آپ کے ساز و سامان کی حفاظت کے لیے آپ کے ہمراہ روانہ کیا ہے، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں بادشاہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ شہزادی چپ ہو گئی، مگر وہ پہلے ہی وزیر کے ہاتھوں مار کھا چکی تھی، اس لیے پوری رات وہ ہوش و حواس میں تھی۔ آدھی رات کو اس نے قدموں کی آہٹ سنی۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ وکیل ہے تو اس نے اسے للکار کر کہا، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ شہزادی نے دوسرے بیٹے کو اس کے سامنے کیا لیکن وکیل نے بھی تلوار سے وار کر کے اس کے دوسرے بیٹے کا سر تن سے جدا کر دیا۔ شہزادی نے پھر وہی کیا کہ مجھے وضو توڑنے دو، پھر جو مرضی کر لینا۔ یہ کہتی ہوئی شہزادی خیمے سے دور نکل گئی۔ آج بھی شہزادی کہیں جا کر چھپ گئی۔ وکیل نے بہت ڈھونڈا لیکن شہزادی نہیں ملی۔ وکیل نے جلدی جلدی سے واپس آ کر بچے کی لاش کو دفنا دیا اور اپنے خیمے میں جا کر سو گیا۔ جب صبح ہوئی شہزادی اپنے خیمے میں داخل ہوئی تو اسے اپنے دوسرے بیٹے کی لاش بھی نہیں ملی۔ وہ سمجھ گئی کہ بد کردار وکیل نے اس کے بیٹے کی لاش کو ٹھکانے لگا دیا ہے، تو بیچاری کس پر اعتبار کرتی، اس لیے چپ رہی۔ لشکر پھر روانہ ہو گیا۔ اب شہزادی اور اس کا تیسرا چھوٹا بیٹا ہی بچے تھے۔ جب تیسری منزل پر پڑاؤ ڈالا گیا تو آج وزیر اور وکیل نے اپنے خیمے دور لگائے تھے۔ وہ شرمندہ شہزادی کے سامنے نہیں آنا چاہتے تھے۔ وہ حیران بھی تھے اور بڑے پریشان تھے کہ جب بادشاہ کو پتہ چلے گا تو وہ اسے کیا جواب دیں گے۔ دوستو تیسری منزل پر جب شہزادی کا خیمہ لگایا گیا تو دیکھا کہ قاضی نے اپنا خیمہ اس کے ساتھ لگا لیا ہے۔ شہزادی نے اسے بہت سمجھایا لیکن قاضی بھی نہیں مانا۔ جب آدھی رات گزری تو قاضی بھی شہزادی کے خیمے میں داخل ہوا۔ شہزادی نے جب دیکھا کہ اس کی نیت بھی خراب ہے اور یہ نہیں ٹلنے والا تو اس نے یہ خیال کیا کہ شاید اس کے دل میں رحم پیدا ہو جائے۔ اس نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو اس کے سامنے کر دیا۔ قاضی بدبخت کو اس پر رحم نہیں آیا اور اس نے اس معصوم بچے کا سر قلم کر دیا۔ شہزادی نے اسے بھی یہی کہا، میں وضو سے ہوں، مجھے موقع دو کہ میں اپنا وضو توڑ دوں۔ قاضی نے اسے جانے دیا۔ شہزادی خیمے سے باہر بھاگ گئی اور آگے دیکھا تو ایک بہت بڑا دریا تھا۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی، اگر بادشاہ نے پوچھا کہ بچے کدھر ہیں تو میں اسے کیا جواب دوں گی؟ اس سے بہتر ہے کہ میں خود کو دریا میں پھینک دوں۔ اس نے یہ کہہ کر دریا میں چھلانگ لگا دی۔ دریا اس کو بہا کر کہیں دور ہی لے گیا۔ دوستو دریا کی دوسری طرف 6 فقیر تھے جو کہ سب بھائی تھے اور وہ دریا پر کپڑے دھو رہے تھے۔ جب انہوں نے دریا میں بہتی ہوئی عورت کو دیکھا تو انہوں نے عورت کو باہر نکال لیا۔ اب شہزادی کو پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ہر ایک یہی کہہ رہا تھا، یہ میری ہے، یہ میری ہے۔ آخر میں ان کے درمیان یہ فیصلہ ہوا کہ اسے اپنے باپ کے پاس لے جائیں اور وہ جس کا کہے گا یہ عورت اسی کی ہوگی۔ دوستو وہ شہزادی کو لے کر اپنے باپ کے پاس چلے گئے۔ ان کا باپ ایک عقل مند آدمی تھا۔ باپ دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ کسی بادشاہ گھرانے کی عورت ہے۔ میرا کوئی بھی بیٹا
اس کے لائق نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس نے اپنے بیٹوں کو سمجھایا، میرے بیٹو تم 6 بھائی ہو، تمہاری کوئی بھی بہن نہیں ہے، اسے اپنی بہن بنا لو، تم 6 ہو اور یہ 7ویں ہے۔ جب بادشاہ چوتھے دن آ کر لشکر سے ملا تو وزیر، وکیل اور قاضی اس سے کترا رہے تھے۔ اس نے پوچھا، میری بیوی اور بچے کہاں ہیں؟ تو تینوں نے ایک زبان ہو کر کہا، ملکہ تو ایک ڈائن تھی، تینوں بچوں کو کھا کر خود یہاں سے بھاگ گئی ہے۔ بادشاہ یہ سن کر بڑا حیران ہوا اور وہ تینوں پر شک میں پڑ گیا، لیکن کہنے لگا کہ بعد میں دیکھتے ہیں۔ اس نے سوچا کہ پہلے اپنے ظالم سسر بادشاہ کو دیکھوں کہ اسے بیٹیوں سے اتنی نفرت آخر کیوں ہے کہ اس کے ظلم و ستم کی وجہ سے اس کی اپنی بیٹی ہی ڈائن بن گئی تھی اور اپنے ہی بچوں کو کھا گئی تھی۔ چلتے چلتے انہوں نے ایک بڑے دریا کو پل کے ذریعے پار کیا۔ ادھر شہزادی فقیروں کی بہن بن کر رہنے لگی اور اسے پتا چلا کہ وہ اپنے باپ بادشاہ کے ملک میں پہنچ گئی ہے۔ اسے پتا تھا کہ اس کے باپ کو قصے سننے کا بڑا شوق ہے۔ اس نے اپنے فقیر بھائیوں سے کہا، جا کر بادشاہ کو بتا دو کہ ہماری بہن ایک قصہ گو ہے، وہ اسے شاہی قصہ گو کے طور پر ملازمت دے گا یا نہیں۔ فقیروں نے جب بادشاہ کے سامنے یہ درخواست کی تو بادشاہ نے اجازت دے دی اور کہنے لگا، اگر مجھے اس کے قصے پسند آئے تو اسے ملازمت پر رکھ لیں گے۔ شام کو فقیر شہزادی کو لے کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ شہزادی نکاح میں تھی اور درمیان میں بھی اس نے بادشاہ کو ایک قصہ سنایا جو بادشاہ کو بڑا پسند آیا۔ اس نے خوش ہو کر فقیروں کو بہت سارا انعام و اکرام دیا۔ شہزادی ہر رات آ کر بادشاہ کو ایک نیا قصہ سناتی اور بادشاہ انہیں انعام و اکرام دیا کرتا تھا۔ وہ اپنے فقیر بھائیوں کے ساتھ گھر لوٹ آتی تھی۔ فقیروں کی تو مزے ہو گئے تھے۔ ایک رات جب وہ آئی تو دیکھا آج تو اس کا شوہر، بادشاہ، وزیر، وکیل اور قاضی وغیرہ بھی اس کے باپ بادشاہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ شہزادی نے سوچا ان کو مزیدار قصہ سناتی ہوں۔ شہزادی قصہ سنانے لگی، بادشاہ سلامت، آج میں آپ کو ایک بہت ہی خاص قصہ سنانے والی ہوں۔ شہزادی نے قصہ سنانا شروع کیا کہ ایک ظالم بادشاہ تھا، اسے اپنے گھر میں بیٹی کی پیدائش پسند نہیں تھی۔ جب اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو اپنی بیوی کو اسے مارنے کا حکم دیا۔ اس کی بیوی نے دائی کے ذریعے بیٹی کو بچا کر اس کی پرورش کی۔ اس لڑکی پر ایک دن بادشاہ کی نظر پڑی، تب وہ لڑکی جوان ہو چکی تھی۔ بادشاہ نے اس بوڑھی دائی کے گھر اپنے لیے رشتہ بھیجا، لیکن دائی نے اسے منع کر دیا۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا۔ بادشاہ نے بہت سے ہیرے جواہرات شہزادی کی طرف پھینک کر کہا، داستان کو بند مت کرنا اور سناتی رہو۔ پھر شہزادی کہنے لگی، کسی طرح بادشاہ نے بیٹی کو اپنے بیٹے کے حوالے کر کے کہا، اسے جنگل میں لے جا کر قتل کر دو۔ بادشاہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ جب اسے اپنے ظلم و ستم پر پشیمانی ہوئی تو رو پڑا۔ شہزادے کو بھی احساس ہوا یہ تو میری بہن کا قصہ ہے۔ اس نے بے چین ہو کر کچھ اور ہیرے جواہرات شہزادی کی طرف پھینک دیے اور کہا کہ کہانی جاری رکھو۔ پھر شہزادی نے داستان جاری رکھی اور بتایا کہ ایک دن ایک بادشاہ گزر رہا تھا کہ اس نے ایک لڑکی کو دیکھا اور اسے اپنے ملک لے جا کر اس سے شادی رچا لی۔ شہزادی کا شوہر بڑے شوق سے یہ قصہ سن رہا تھا۔ وہ بھی چونک پڑا کہ یہ تو میری بیوی کا قصہ لگ رہا ہے۔ اس نے بھی بہت سے ہیرے جواہرات نکال کر شہزادی کی جانب پھینک دیے اور کہا کہ مجھے قصے کو پورا سننا ہے۔ تو شہزادی نے وہ ہیرے پکڑ کر اپنے فقیر بھائیوں کی طرف پھینک دیے۔ شہزادی نے کہانی جاری رکھی۔ اس بادشاہ نے اس لڑکی سے شادی کی۔ اس کے ہاں 3 بیٹے ہوئے۔ ایک دن بادشاہ نے اسے ان کے بیٹوں کے ساتھ اپنے وزیر، وکیل اور قاضی کے ہمراہ اس کے سسرال روانہ کیا۔ اب وزیر، وکیل اور قاضی کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، یہ تو ہمارا ہی قصہ ہے۔ تب انہوں نے بھی کچھ ہیرے اور جواہرات شہزادی کی طرف پھینک دیے۔ پہلی منزل پر بادشاہ کا وزیر ناپاک ارادے سے اس کی طرف بڑھا اور اسے بدی کے لیے منانے لگا۔ وہ کسی طرح اپنی عزت بچا کر نکلی۔ وزیر بہانہ بنانے لگا کہ مجھے واش روم آیا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا، خاموشی سے بیٹھو۔ دوسری منزل پر اسی طرح وکیل نے بھی اپنے ناپاک ارادوں کے ساتھ لڑکی کو برائی کی طرف آمادہ کیا اور اپنے ناپاک عزائم پورے کرنے کے لیے اس کے دوسرے بیٹے کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پاک دامن لڑکی نے
यहाँ से भी अपनी इज्जत बचाई और भागकर कहीं छुप गई। अब वकील की बारी आई। बादशाह सलामत, मुझे जोर की हाजत आई है, बस मैं यूं गया और यूं आया। बादशाह ने वकील पर आंखें निकाली। बस कर, चुप करके बैठ और कहानी सुन। तो शहजादी बोली। तीसरी मंजिल पर काजी भी गलत नीयत के साथ उस शहजादी के पास आया और उसे बदी पर उकसाने लगा। जब शहजादी ने मना किया तो उसने तीसरे बेटे का सर कलम कर दिया। लड़की ने गुस्से में आकर दरिया में छलांग लगा दी। ये सुनकर काजी ने भी कोई बहाना बनाने की कोशिश की, लेकिन बादशाह ने उसे भी चुप करा दिया। दरिया लड़की को बहाकर दूर ले गया, जहाँ से इन 6 फकीरों ने उसे देखा और उसे दरिया से निकाल लिया और इन फकीरों ने इसे अपनी बहन बना लिया। दोस्तों, ये सुनकर फकीरों की हिचकी बन गई और फकीर भी रोने लगे। हो ना हो, ये हमारी बहन का ही किस्सा है। फकीर उस लड़की को लेकर अपने बाप के पास ले गए। उसके अक्लमंद बाप ने उस लड़की को उन 6 भाइयों की बहन बना दिया। इसके बाद बादशाह की आंखों से जल जल आंसू बह रहे थे। दोनों बादशाह ने हीरे जवाहरात के ढेर लगा दिए। खुदारा दास्तान को जारी रखो। लड़की को किसी तरह पता चल गया कि ये उसके बाप बादशाह का मुल्क है और उसे पता था कि उसके बाप को दास्तान सुनने का बड़ा शौक था। उसने अपने फकीर भाइयों के जरिए बादशाह को ये पैगाम भेजा कि अगर उसे मंजूर हो तो उसे आके दास्तान सुनाए। यहाँ पहुंचकर उसके बाप बादशाह का दिल चूर चूर हो गया और वह चीख मार कर उठ खड़ा हुआ। शहजादी ने भी अपने चेहरे से निकाब हटा दिया तो उसके शौहर बादशाह ने अपनी बीवी को पहचान लिया। बाप बेटी और शौहर बीवी को पाकर बड़ा खुश हुआ। दोनों ने वजीर, वकील और काजी को पकड़कर उनसे कहा, बोल इसे कैसी सजा दी जाए। दोस्तों, शहजादी के हुक्म से बादशाह ने वजीर, वकील और काजी के सर तन से जुदा कर दिए और उन्हें कत्ल कर डाला और उन बदजातों को अपने किए की सजा मिल गई। शहजादी का बाप अपनी बेटी और उसका शौहर बादशाह अपनी बीवी को पाकर बड़े खुश हुए और वो हंसी खुशी रहने लगे।